अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का स्पेशल शो है और हम आपके साथ मौजूद हैं। आपकी जो मनपसंद शख्सियात हैं उनको आपसे मिलवाते हैं। ईद के दिन जरा एक ये भी नया रंग आपको दिखाते हैं कि भाई जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं, वो ईद वाले दिन क्या आपको सुना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और कैसे ईद मना रहे हैं। हम मुख्तलिफ शख्सियात के साथ ईद स्पेशल शो करते हैं और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू होगी, बातें होंगी। और हमारे साथ आज ईद के स्पेशल शो पे मौजूद हैं अहमद चिनाय साहब। और सर कैसी गुजर रही है ईद, और मसरूफ गुजर रही है गाय बकरों के साथ, या फिर आप कहीं काम में आज भी मसरूफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर रही है। ईद की नमाज से फारिग होके फ़ौरन ही कुर्बानी से फारिग हुए और उसके बाद जो है में ही कर लेते हैं कुर्बानी जल्दी जल्दी? जी बिल्कुल, अव्वल वक्त में कर लेते हैं और साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी भी है। और मैं समझता हूँ कि जितने अव्वल वक्त में हो जाए ये काम अच्छा है, ताकि फिर आप ईद में मुलाकात भी लोगों से कर सकें। और उसके बाद कुछ ऐसे काम हैं जो हम हमेशा ईद वाले दिन करते हैं। अच्छा। जहाँ हॉस्पिटल के विज़िट्स हैं, जहाँ और दूसरे डेस्टिट्यूट होम्स के विज़िट्स हैं, तो ये सारे काम जो हैं वो फिर सारे दिन में जो है वो चलते रहते हैं और लोग इस पे जो है वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो सुन्नत इब्राहिमी है वो कुर्बानी वाला कुर्बानी का आज़म है। और जब कुर्बानी का आज़म है तो हमने अगर अपनी कुर्बानी कर ली है तो फिर हम अपनी ज़ाती तौर पर कुर्बानी दे के लोगों से मिलें, उनको बताएं कि जी उनका दुख दर्द साथ बांटें, उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, ताकि उनको ये फील ना हो कि हमने ईद वाले दिन जो है वो अकेले गुजारा कर लिया। तो मैं समझता हूँ ईद की खुशियों में, गमी में, ईद का दिन बहुत सारे लोगों के लिए गम का दिन भी होता है। उनके प्यारे जो हैं वो वफात पा चुके होते हैं ईद से फ़ौरन पहले, अकेले रहे, तो उनके लिए उनके पास भी जाना, हॉस्पिटल में विज़िट करके मरीज़ों के साथ थोड़ी देर बैठना, उनसे बातचीत करना कि जी बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, बोर्ड के करता धरता आए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और खुशी की बात कोई नहीं होगी। और मैं हर ईद को अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं इन जगहों पर जाऊँ। अल्लाह ताला ने जहाँ हमें ये मौका अता किया कि हम इनकी खिदमत कर सकें, वहाँ ईद वाले दिन भी इनकी खुशियों को दुबाला करके उनके साथ बैठ के कुछ खा पी कर उनको कुछ तोहफे तवाइफ देकर, मैं समझता हूँ कि ये ईद का जो मज़ा है उसका रंग दुबाला हो जाता है। दुबाला हो जाता है। अच्छा, ये आपने काफ़ी सालों से अपनी प्रैक्टिस रखी हुई है कि घर को भी देखना है ईद वाले दिन, रिश्तेदारों को भी, वो भी गैदरिंग्स होती होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, हॉस्पिटल्स और दीगर जी बिल्कुल, ये ज़रूरी इसलिए है कि सालों साल से जब हम मुख्तलिफ समाजी के मैदान में काम कर रहे हैं, तो ईद वाले दिन हमारे उन लोगों को, हमारे उन भाइयों को, हमारी उन बहनों को जिनको हमारी ज़रूरत होती है, जिनको कंपनी की ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा नेक अमल कोई नहीं है कि उनको जाकर उनके साथ बैठकर उनकी खुशियों को दुबाला करना और उनको भी ये फ़ील हो कि उनको कोई मिलने आया, कोई विज़िट करने आया। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बाइस तक़वियत होता है कि मैं उनके पास जाता हूँ और एक खुशी महसूस करता हूँ कि उनके साथ बैठकर, उनके साथ बात करके जो है वो उनको अच्छा फ़ील करवाना, यही हमारी ईद हो जाती है। अच्छा, जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने वाकई ईद में कुछ कंट्रीब्यूशन डाला है अपना, जी बिल्कुल, ये नहीं है कुर्बानी करके सो गए। बिल्कुल, ईद जो है वो कुर्बानी देने का नाम है, तो कुर्बानी हर तरफ से होती है। जो सुन्नत इब्राहिम है, जो हमारा फ़र्ज़ है, उसको पूरा करके फिर हम अपने वक्त की कुर्बानी देकर लोगों से मिलें, उनको बताएं, उनको ईद की अहमियत को उजागर करवाएं और उनको ये फील ना होने दें कि आज ईद के दिन हम अकेले यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो सारे अपने मज़े से घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं। तो ये भी हमारे घर वाले हैं, इनके साथ भी बैठना उठना है, उनके साथ भी जो है तबादला ख्याल करना है, उनको मिलकर उनको तक़रीबत देनी है कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम आपके साथ हैं और जो हमारी तरफ से खिदमत है हम आपकी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था, आपने एक, सबको पता है, एवरीवन नोस, आपने एक बड़ा अरसा CPLC में गुजारा, वहाँ पर आप चीफ रहे, फिर मल्टीपल इदारों में इस वक्त भी आप डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के तौर पर भी, एजुकेशनल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप अभी भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम योर टीन एज और चाइल्डहुड? क्या आगे आपके गोल्स थे जिनको आपने अचीव किया, या ये सब कुछ बस एक फ्लो में होता रहा? नहीं, ये
ٹین ایج میں چائلڈہڈ کی تو بات نہیں کروں گا، ٹین ایج میں جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا، کہیں کسی نے مجھے انگیج کر لیا کسی آرگنائزیشن میں، اور پھر وہ جذبہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا کہ اس کو کیسے ہم نکھاریں، کس کو بہتر کریں. اور پھر ٹین ایج کے بعد ایک ایج ہوتی ہے جب آپ سیٹلمنٹ کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پھر آپ کچھ وقت بھی دے سکتے ہیں، کچھ اپنے پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اس میں تعلقات بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیٹ از دا رائٹ ایج کہ ہم پھر اس میں اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیں. اور پھر میرا ہمیشہ سے نصب العین یہ رہا ہے، میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ انسان وہی اچھا ہے جو دوسروں کے کام آئے. اور یہ ہم اسکول میں بھی پڑھتے آئے ہیں. ہم جو ہے وہ بلبل کی جو ایک داستان ہے، علامہ اقبال کا جو ایک میرے خیال نظم ہے، وہ بہت کچھ سکھا جاتی ہے. اور پھر جب ٹین ایج میں آ کے میں اس نظم پہ غور کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں پوری ایک ڈائریکشن دے دی ہے ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے، اور اس ڈائریکشن کو جو ہے وہ ہماری ہر نوجوان نسل کو جو ہے وہ اپنانا ہے اور لے کے اس کو آگے بڑھنا ہے، تاکہ اس ملک کی بھی ایک ری بلڈنگ ہو جائے اور اس ملک میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں جتنی فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ شاید دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نمبر ایک. اس کے بعد پاکستانیوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم پر کہیں اگر مصیبتیں آئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے 71 کی جنگ ہو، اس کے بعد پھر ہمارے ارتھکویک ہیں، اپنا سیلاب آئے ہیں مختلف علاقوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بڑا ریزیلینس دکھایا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستانی قوم نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر تن من دھن سب سے جو ہے وہ قربانی دے کر جو ہے اس کو مثال پیدا کی ہے، بڑی مثال پیدا کی ہے. اور ابھی حالیہ جنگ میں بھی دیکھ لیں کہ حالیہ جنگ میں بھی پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہو گئی، کسان بھی نکل آئے اور سب نکل آئے، اور ہم نے اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں، تمام تر اپنی دولتیں ہیں، تمام تر اپنے تعلقات ہیں، سارے جو ہے وہ پاک آرمی کے نظر کیے کہ آج اگر انہوں نے اپنی راتیں خراب کر کے ہماری نیندیں جو ہیں وہ اچھی کی ہیں، تو پھر آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی دادرسی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ تو آپ کی جرنی رہی، آپ نے کہا کہ ایک جذبہ پیدا ہوا، کسی نے انگیج کیا. میں دوران گفتگو یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے لیے ماں باپ کی سپورٹ، ان کی تربیت، یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. تبھی وہ ایک کریئر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی نوجوان کی جو آگے جا کے کسی طرح سے نام پیدا کرتا ہے. تو یہ سپورٹ بھی آپ کو رہی ہمیشہ سے، ایک ڈائریکشن. بالکل. میں آپ کو یہ بتاؤں ایک واقعہ کہ میرے والد صاحب جب حیات تھے، میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ مجھے وہ ساتھ گاڑی میں لے گئے کہ میرے ساتھ چلو، اور جا کر انہوں نے راستے میں سے جو ہے وہ بہت سارے انہوں نے مالٹے اور موسمبی اور کینو وغیرہ خریدے، اور میں پریشان تھا کہ یہ اتنے سارا کس کے لیے خریدا ہے، اور بہت زیادہ تھا. وہ پوری ڈگی انہوں نے بھر دی اور مجھے جا کے سول ہاسپٹل پہ کھڑا کر دیا اور مختلف تھیلے ہاتھ میں دیے کہ یہ جا کر مریضوں میں بانٹ کر آؤں. وہ میرا پہلا موقع تھا، اور مجھے آج وہ میرا فیل جو ہے وہ آج تک یاد ہے کہ دونوں ہاتھوں میں ہم نے وہ اٹھائے ہوئے تھے اور لے کر جو ہے وہ ہر بستر میں جا رہا تھا، ایک ایک دو دو سب جگہ پہ ہم دے رہے تھے سول ہاسپٹل میں. اور اس روز سے مجھے یہ خیال آیا کہ وہاں پر لوگوں کو پھل دینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں تھا، لیکن جا کر اپنا وقت دینا، ان کو یہ بتانا کہ جی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ سب سے بڑا عمل تھا. اور اس دن فیل ہوا، اس دن مجھے فیل ہوا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ میرا چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مریضوں کو اسکول میں، کالجز میں، سب جگہ پہ جو ہے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے لوگوں کی خدمت کریں. ہم نے اسکولز بھی اسٹیبلش کیے، کالج بھی اسٹیبلش کیا، یونیورسٹی بھی اسٹیبلش کی، اس کے بعد ہم نے مختلف ہاسپٹلز اسٹیبلش کیے، ان کو آج بھی چلا رہے ہیں، ان تعلیمی اداروں کو آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر جہاں کہیں پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے ہم ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. CPLC ایک 25 سال کی طویل میری تاریخ ہے، اس کے اندر دن رات لوگوں کی مدد کرنا، 24 گھنٹے جو ہے وہ الرٹ رہنا ان کے ساتھ. اور آج بھی اس حوالے سے مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی ہم مدد کر دیتے ہیں کہ وہ پہچان ہیں، لوگ ہم سے کوئی امید کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قول ہے کہ
لوگوں کی امیدوں کا آپ سے وابستہ ہو جانا، یہی سب سے بڑا انعام اجر عظیم ہے کہ لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں. یہ بھی کوئی ڈیوائن فورس ہے جو آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. اور یہ ہر کسی سے امید نہیں رکھی جاتی. ہر کسی راہ چلتے سے کہتا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا. اب آپ نے دیکھا 2 جہاز جو اغوا ہوئے تھے صومالیہ میں، آنے والا ہوں میں CPLC پہ بھی آنے والا ہوں، اور یہ جو آپ کا ایک بڑا زبردست کارنامہ ہم اس پہ بھی آتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. CPLC میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا کیا، وہ ساری باتیں کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر عید مبارک، اس لیے کہ عید کا موقع ہے اور عید کی خوشیوں میں ہم آپ کو بار بار مبارکباد بھی دیں گے اور بار بار آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھی ملوائیں گے. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے پہلے بہت زبردست باتیں ہو رہی تھی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہم ایسی باتیں اپنے گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے، ان کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کی جو جرنی رہی ہے وہ کس طریقے سے ہمارے کام آ سکتی ہے، ان تمام تر چیزوں پہ بھی نظر رہتی ہے. اور بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے بات آ گئی ہے سر وہیں گھوم پھر کر CPLC پر، جو کہ آپ کی میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑی پہچان ہے. تو بہت سارے حوالہ جات ہیں مگر CPLC سب سے بڑی پہچان ہے. اور مجھے یاد ہے اس دور میں ہم آپ کو کسی بھی منسٹر، کسی بھی وزیر اعلیٰ سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ذرا اس زمانے کا بتائیں کہ CPLC کا کیسا رہا تجربہ، جو آپ صومالین قزاقوں کا بتا رہے تھے وہ ساری چیزیں، اور جو اغوا بارہ توان کے بڑے اس دوران واقعات تھے، ذرا اس کا کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں CPLC بلا شبہ ہماری شناخت بھی ہے اور CPLC نے ہمیں بہت نام بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے CPLC میں بہت کام کیا اور صرف اس بنیاد پر کہ کراچی کے عوام کو اس کی بڑی سخت ضرورت تھی. میں تو نہیں کہتا ہوں کراچی نہیں، پورے ملک کے عوام کو، اور پورے ملک کے عوام نے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ان موقعوں پر جو ہے وہ یاد بھی کیا. کہیں کوئی مشکل میں ہوتا ہے، اغوا بر توان کی بات کر لیں تو میں نے صرف کراچی کے کیسز نہیں کیے، حیدرآباد کے ہم نے کیسز کیے، اندرون سندھ کے کیسز کیے، پنجاب میں، ملتان میں، لاہور میں، رحیم یار خان میں، پھر اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پھر پشاور میں. ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس 25 سال کے طویل عرصے میں ہمیں جانا پڑا، نہ صرف کراچی کے مغویوں کو باور کرانے کے لیے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے بھی اگر کوئی مغوی ہوتے تھے، کہیں ان کی لاہور میں کوئی اغوا ہوئے تھے، اسلام آباد میں ہوئے تھے اور بہت ساری جگہ پہ ہوئے تھے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے ہم ہر وقت وہاں پہنچ جاتے تھے. اور الحمدللہ ہم نے ان کو صحیح گائیڈ بھی کیا، وہاں کی پولیس کو بھی صحیح گائیڈ کیا، اور ہمارا ایک طویل تجربہ تھا اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 2000 سے زائد اغوا کی وارداتیں ہوئی تھیں جس زمانے میں میں کام کر رہا تھا، بہت زیادہ تھیں، اور سینکڑوں گینگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. الحمدللہ جب یہ ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا 2013 کا جب آپریشن کا آغاز ہوا، تو اس وقت یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی تھی، اور ہم نے یہ سارے گینگ ایک ایک کر کے نہ صرف خاتمہ کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کو سزائیں دلوائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس لعنت کا جو ہے وہ تقریباً اب خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو مشہور گینگ کام کر رہے تھے، جو 10 20 30 سال سے آپریٹ کر رہے تھے اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، وہ ہم نے الحمدللہ اس آپریشن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد سے جو ہے وہ یہ کام کر لیا. اور پھر اس کے بعد سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی. اب بھی اکا دکا کہیں واردات ہو جاتی ہے کراچی میں یا اندرون سندھ میں یا پھر پنجاب میں یا KPK میں، لیکن اس کو پھر بڑی جلدی قابو پا لیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی بہت جدید ہو گئی ہے. اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی، ہمارا کرمنل جو ہے وہ ہم سے زیادہ جدید تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا بریک تلاش کیا، ہم نے اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے سارے گینگز ختم کیے. لوگ جو کرمنلز تھے وہ پریشان ہوتے تھے، آپس میں جیلوں میں بات کرتے تھے، آن ریکارڈ پھر بیان دیتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ CPLC کیسے آ گیا، کیسے ہمیں کر لیا، اور ہم نے تو سارا حفظ تقدم سارے انتظامات کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ گرفتار ہو گئے، ان کے گینگ کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب کسی کا پیارا اغوا ہو جاتا ہے
تو پھر گھر والوں کی کیفیت جو ہے وہ ایک اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو نہ نیند آتی ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ ان کے کوئی معمولات روز کے ہوتے ہیں ان سے، اور ان کے پاس صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میری بہن واپس آ جائے. اور اس کے لیے ایک بڑا ڈپینڈنسی تھی ہمارے پاس ہم میں، اور ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے رہے. ہم فرنٹ لائن پہ اس لیے ہوتے تھے کہ جو مغوی کا خاندان ہوتا تھا وہ ایک کمفرٹ لیول محسوس کرتا تھا کہ جو کہ بیسیکلی سی پی ایل سی کا مقصد تھا، اور اس کمفرٹ لیول کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ کنسول کرتے تھے. انہیں یہ بتاتے تھے کہ کس طرح یہ اس سے مقابلہ کیا جائے، کس طرح جو ہے وہ اپنے مغوی کو واپس لایا جائے. اور میں تو ان سے کہتا تھا کہ تم ہی جو ہے وہ اس کو واپس لا سکتے ہو، باقی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد پھر ان میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا کہ یس دے ہیو ٹو ڈو اٹ. اور میں نے بڑے خاندان دیکھے، بڑے فیملیز دیکھی جو پھر خود بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتی تھی، ہمارے کہے پہ عمل کرتی تھی، اور سارا کام وہ کرتی تھی جو گھر پہ بیٹھ کے بات کرنے والا ہوتا تھا. اور وہ فون پہ کیا بات ہماری گائیڈنس کے ساتھ، ہماری رہنمائی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے تھے. اور پھر ہم باہمی مشورے سے چیزوں کو لاتے تھے. ہم انہیں پورا یقین دلاتے تھے کہ جو مغوی ہے اس کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اس کے پیسے لینے. تو جب آپ چیز کو خریدنے بازار سے جاتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ٹھاک ہے، کپڑے بھی لیتے ہیں، پروڈکٹ کو خراب نہیں کرتا ہے. نہیں خریدا. تو یہ جو ہمارا بحث تھی ہماری، وہ ہمیشہ الحمدللہ کام آئی، اور اس بحث کی بدولت جو ہے وہ بہت سارا کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو گیا. ہم نے اب جب میں اسی میں آگے بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا. جی بالکل. صومالیہ کے 2 جہاز ایم وی البیڈو اور ایم وی سوئز، ان کو جو ہے ان کے جو ہمارے مغوی تھے ان کو بازیاب کروایا. اس میں زیادہ تر پاکستانی تھے. ایک کیس میں تو ہم تمام کے تمام عملے کو پاکستان لے کر آئے تھے. اس میں انڈینز بھی شامل تھے، سری لنکنز تھے، ایجپشن تھے، ایرانین تھے اور پاکستانی تھے. دوسرے جہاز میں ہم صرف پاکستانیوں کو لے کر آئے تھے. اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں، اور اب بھی جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ یہ واردات ہو جاتی ہے صومالیہ میں تو لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اپروچ کرتے ہیں. ان کو آج بھی یاد ہے؟ آج بھی یاد ہے، اور آج بھی ہم سے مشورہ لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک جہاز اغوا ہوا ہے، اس میں 7 یا 8 پاکستانی ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، ہماری طرف دیکھ رہی ہیں. حکومتی سطح پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جہاں ہماری ضرورت پڑی حکومت نے ہمیں کال کیا تو ہم بالکل حاضر ہوں گے، اور ہم پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. صحیح سر، یہی وہ سارے کام ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ ستارہ امتیاز ملا، ایک دفعہ ہلال امتیاز ملا. یہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ یوں تو بیسیکلی ہے تو وہ ایک شیلڈ چھوٹی سی، آپ کی خدمات لوگوں کی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں، مگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ وصول کرنا، یہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیشنل ریکگنیشن ہے، اور اس نیشنل ریکگنیشن کو پانا ایک بہت اعزاز کی بات ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. جو میں نے کام کیے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا عزم اٹھایا ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے پوری طریقے سے کر لی ہوگی، لیکن جو عزم اٹھایا اور جو تھوڑا بہت کام کیا، تو حکومت پاکستان نے اس کے اطراف میں مجھے 2 دفعہ نوازا. اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میرے پاس میری آنکھیں نم تھیں جب یہ ایوارڈ مجھے ملا. اچھا، آپ کو پتا تھا پہلے سے، کوئی آئیڈیا تھا، ہنٹ تھا، کسی دوست نے بتا دیا ہو کسی ادارے میں؟ نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن مانگی جاتی ہیں صوبوں سے، اور صوبے جو ہے وہ نامینیشن ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. تو صوبہ سندھ کی طرف سے 2 دفعہ میرا ریکمنڈیشن گیا، اور وہاں پر فیڈرل میں جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا. اور ظاہر ہے ایک دفعہ کراچی میں گورنر سندھ نے مجھے دیا ستارہ امتیاز، اور دوسری دفعہ جو ہے ہلال امتیاز، چونکہ وہ بڑا اعزاز ہے، وہ صدر پاکستان دیتے ہیں، تو وہ مجھے پریزیڈنسی میں ملا. میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج جو ہے یہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ ہماری کاوشوں کا اعتراف ہے. اور یہ اعزاز میرا اعزاز نہیں تھا، یہ اعزاز میری پوری CPLC کا اعزاز تھا. یہ اعزاز میری پوری جو فلاحی تنظیمیں ہیں جن کے لیے میں کام کرتا ہوں ان کے لیے اعزاز تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب نے مل کر جو ہے وہ ٹیم ورک میں کیا، میں نے لیڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا. مگر اصل اعزاز کے حقدار میری پوری ٹیم ہے.
سر جب آپ ریکگنائز بھی ہو جائیں پھر آپ بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ الجھ بھی رہے ہو تو پھر تو ذرا کراچی میں تھریٹ شریٹ بھی آ جاتی ہے, تو ایسا کبھی ہوا ہے یا بڑا سموتھ ہی چلتا رہا سب؟ بہت دفعہ ہوا. اچھا بہت دفعہ. اب بھی وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, لوگ بھولے نہیں ہیں, کرمنل نا سے بھولے نہیں ہیں کہ ان کے پورے گروہ کا خاتمہ ہوا, ان کو سزائیں بھی ہوئی, ان کی اریسٹ بھی ہوئی, اور گواہیاں بھی دی ہم نے کورٹ میں جا کے. ہم نے تو وہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, ہم اپنی احتیاط ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اس سے ڈر کر ہمارے جو اگلے فلاحی کام ہیں ان کو نہ روکیں. اور الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہٹے, اور آج اسی وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ اس بات کا اعتراف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ہماری پہچان ہے وہ انہی کاموں کی وجہ سے ہے, انہی کاموں کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں, پوچھتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا, یہ موقع دیا, یہ صلاحیت دی, اور پھر ان اعزازات سے نوازا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ جہاں فرد واحد کی اپنی کاوشیں ہوتی ہیں تو اس کی فیملی کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اور جو میں بات ابھی کر رہا تھا, انہوں نے کہا بھائی بہت دفعہ تھریٹس آئیں اور لوگ تو ناراض ہوتے ہیں, خطرہ تو رہتا ہے. فرد واحد جو ہوتا ہے, جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تو ڈیل کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, مگر اس کو جو جرأت اور ہمت اس کی گھر کی طرف سے ملتی ہے شاید وہ بھی بے مثال ہوتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ احمد چنائے صاحب کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہی نہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک. ہم بریک سے پہلے بات یہ کر رہے تھے کہ احمد چنائے صاحب نے بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا, اور یقینی طور پر جب آپ کی لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں تو اس کو فیس کرنے کے لیے, ان سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ٹیم ایک تو ہو گئی پروفیشنل, ایک ٹیم ہوتی ہے آپ کے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کا کس طرح سے شیلٹر بنتے ہیں, آپ کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہم نے آج احمد دی ہے مسز چنائے کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ, خیر مبارک. اچھی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ. ہمیشہ کی طرح. جی بالکل. دن ہی خوشیوں والا ہے. جی بالکل. تو کیسا گزرتا ہے عید کا دن, کیسے شروعات ہوتی ہے؟ شروعات یہی ہوتی ہے کہ بس ظاہر صبح ہم عید والے دن ہی قربانی کرتے ہیں. ہاں پہلے دن. تو وہ پہلے دن ہی کرتے ہیں. تو بس وہ اس طرح سے سارا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہاں قربانی کے بعد آپ لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے. جی ہمارا قربانی کے بعد ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بیٹھے ہوتے ہیں شروع میں, تو اس سے پہلے احمد کا کام ہوتا ہے کہ وہ سارا کسائیوں کو ڈیل کرنا, سب کرنا. پھر بس اس کے بعد کچن میں لگ جاتے ہیں. پہلی ڈش کون سی بنتی ہے؟ کلیجی. کلیجی. جی ناشتہ اسی کا کرتے ہیں احمد. اچھا وہ پسند ہے؟ جی پسند بھی ہے, اور میں خیال ہے سنت بھی ہے. ہاں اچھی چیز ہے وہ تو. کلیجی بالکل ایسا ہی ہے, اس کے بارے میں ہے کہ وہ شروعات اسی سے ناشتہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے. ہاں تو پھر اس کے علاوہ بھی اور ڈشز ذرا کچھ چوزی ہیں, کچھ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بنانا ہے, یہ بنانا ہے, یا بس نہیں ہے ایسا نہیں ہے. مطلب یہ کہ مجھے یہ پتا ہے ان کو بریانی پسند ہے, کڑھائی پسند ہے, اس طرح وہی دو چار سلیکٹڈ چیزیں ہیں ان کی. لیکن یہ کہ بس عید والے دن یہ کہ بریانی کی جگہ میں بناتی ہوں پلاؤ بریانی وائٹ نا, تاکہ ذرا لائٹ ہو جائے. پورا سال بریانی کھاتے رہتے تو بس یہ ہے. اور کڑھائی بنا لی اس طرح سے. اور کوئی باربیکیو پہ ہم کچھ یا تو رات میں کر لیتے ہیں باربیکیو آئٹم, لنچ میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں, پھر رات میں باربیکیو ہوتا ہے. تو بس. اور باربیکیو میں تو پھر میرے خیال سے فیملی فرینڈ سبھی آتے ہوں گے, انوائٹ کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے سارے فیملی فرینڈ سب آتے تھے اور باربیکیو ہوتا تھا, سارے ان کے فرینڈز بھی, سب کو پتا تھا کہ باربیکیو ہمارے یہاں ہونا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ احمد بھی کچھ اتنے بزی ہو گئے ہیں, اور کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب بس اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ چاہتے ہیں سب کے بھائی گیدرنگز ہوں, اور پہلے تو مینڈیٹری تھا کہ ہوتی تھی, رشتہ دار بھی آ رہے ہیں, دوست بھی آ رہے ہیں. اب آپ نے بڑی سچائی سے کام لیا کہ اب ایسا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ. اور یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ان کے فادر کا گھر ہے تو مطلب نارملی ہم وہاں چلے جاتے ہیں. اور پہلے تو ہمارے عید کے فرسٹ ڈے یہ ہوتا تھا
پھر یہ کہ ان کے دوست, ہم ایک دفعہ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے حج پہ گئے تو ان کے دوست نے کہا ڈاکٹر طارق نے کہ بھائی آپ لوگ جا رہے ہیں تو باربیکیو کیسے ہوگا. تو اس طرح, اور احمد بھی شامل ہوتے تھے, ان کے دوست بھی آ جاتے تھے ساتھ, مسالے ملانا, کچھ باربیکیو کرنا. یہ لوگ یہ اتنی مصروفیت میں سے ان چیزوں یہ ایک وقت بہت پہلے کی بات ہے, کافی سال پہلے. اس کے بعد تو اتنا بزی ہو گئے کہ بس وہ یہ مصروفیت زیادہ ہو گئی, اب بہت زیادہ ہوگی. سی پی ایل سی ہے اس کے بعد. ہمبل پولائٹ نظر آتے ہیں, کچھ غصہ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا ویسے بھی ایسے ہی ہیں گھر میں بھی ذرا؟ نہیں پولائٹ ہے. پولائٹ ہے جی جی. اچھا یہ پکی بات ہے. ہاں پکی بات ہے. اچھا زبردست. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جب ہم سی پی ایل سی میں کام کرتے تھے اس وقت تو بہت زیادہ, اور اب بھی لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے بھی ایسے مرحلے آئے ہوں گے اتنے سالوں میں, بتاتے تھے, شیئر کرتے تھے, کیا وہ کیسا ماحول ایک ہوتا تھا بھائی بتا دیا جائے کہ مجھے فلانے نے کہا کہ میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گا, تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ تو ہے, نارملی مجھے اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ مجھے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی. اچھا یہ ان کو لگتا تھا کیونکہ میں ان کو کہتی تھی نا کہ کچھ اس طرح سے, تو کہتے کچھ بھی, میں نے کہا یہ اتنا ہے, آپ رات بھر وہاں جاتے ہیں ان علاقوں میں ظاہر کڈنیپنگ وغیرہ میں, تو مجھے کہتے تھے تمہارا کیا خیال ہے, رات چلتا آدمی بھی چلا جاتا ہے اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے اس طرح سے تھوڑا سمجھا دیا تھا, لیکن یہ کہ نارملی یہ مجھے کم بتاتے کیونکہ ان کو آپ کو سمجھ سب آتا تھا کہ جی جی کیا چل رہا ہے. جی جی. ایسا تو ہے نہیں کہ اگر نہ بھی بتائے تو پتہ نہ چلے. نہیں پتا تو چلتا تھا اور بتا بھی دیتے تھے, ایسا نہیں ہے, لیکن کہ اتنا بزی ہوتے تھے کہ مجھے تو نہیں لگتا ان کو اپنے لیے آرام کا بھی ٹائم ملتا تھا. آپ نے منع کیا ہے نہیں کہ بھئی چھوڑو کوئی کاروبار کرو, آپ کی تو اچھی گرپ ہے کاروبار کے اوپر, کن چکروں میں لگ گئے؟ کافی کہا, بلکہ ان کی فیملی, ان کی مدر, سب نے بہت پریشر ڈالا, لیکن ان کو ایک جذبہ ہے کہ کرنا ہے میں نے یہ کام, تو پھر پتا ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے اتنے سارے کام تو کر لی ہیں, میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا, پتہ نہیں کون کون سے کام, فیڈریشن میں بھی ہیں, بورڈز کے ڈائریکٹرز بھی ہیں, سی پی ایل سی چیف بھی رہے, بہت سارے کام کیے. ابھی بھی کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اچیومنٹ ایسی ہے آپ چاہتی ہیں کہ وہ حاصل کریں؟ یہ سوال میں ان سے بھی کروں گا کہ ابھی ان کی چیک لسٹ میں کچھ باقی ہے یا نہیں ہے. احمد صاحب میں ذرا آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, میڈم سے ہم دوبارہ پوچھ لیں گے کہ ابھی کوئی گولز ہیں آپ کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچیو کرنا ہے, یہ کام ابھی رہ گیا ادھورا؟ دیکھیں جو ایگزسٹنگ کام کر رہے ہیں ہم طب کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں, اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں انڈس ہاسپٹل کے بورڈ پر ہوں اور انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ ایک انٹائر فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے, اور میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ویسے ہی ایک ادارہ دوسرا بناؤں. میں اس بورڈ کا بھی ممبر ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور ہاسپٹل قطیانہ میمن ہاسپٹل جو ہم چلا رہے ہیں وہ انٹائر فری تو نہیں ہے, لیکن 65% 70% ہم فری ویلفیئر ہے, 30% ہماری چارجنگ پالیسی ہے جو پرائیویٹ ہمارے پیشنٹس ہیں بلا بلا. میری تو ذاتی طور پہ خواہش یہ ہے کہ انڈس کے ماڈیول پہ اس ہاسپٹل کو بھی تبدیل کریں. یہ نئی بات آپ نے آج ریویل اور کر دیا. انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہم نے ایک زمین ہماری قطیانہ میمن ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ لے لی ہے, اور وہ بہت بڑی زمین ہے, اور اس پہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایک عظیم الشان پرپس بلڈ فری آف کاسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا جائے, اور ایگزسٹنگ ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارا میڈیکل کالج میں تبدیل ہو جائے. کیا بات ہے. یہ ایک خواب ہے میرا, ایک پلان ہے میرا, اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد کرے. اس میں صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں اللہ کے سامنے, اس کے بندوں کو جتنی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں طب کے میدان میں وہ ہم کریں, اور انشاءاللہ یہ ہو بھی جائے گا, کیونکہ آج قطیانہ میمن ہاسپٹل جو ہے وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے. FCPS مینجمنٹ ٹرینی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں 50 کے قریب, اور اس کی تعداد ہر سال ہر 6 مہینے بڑھتی جا رہی ہے, اور مجھے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا انسٹیٹیوشن بن جائے گا کہ جس طرح ہم انڈس کو چلا رہے ہیں اسی پیٹرن پہ اس کو چلائیں گے, اور آگے جا کے انسانیت کی خدمت کریں گے. 1 سے 2 ادارے ہوں, 2 سے 4 ادارے ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ڈسٹنسز بہت ہیں آپ کو پتہ ہے اس شہر کے اندر, اور اس شہر کی ضرورت بہت ہے. آج انڈس ہاسپٹل میں ہمارا, مجھے آج کسی نے فون کیا تھا, روز ہی فون آتے ہیں کہ جی میری جو سرجری ہے انہوں نے 2.5 سال بعد رکھی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ بھیج دیں, ہم کوشش کریں گے, کہیں کوئی ڈراپ آؤٹ ہوا تو آپ کو بیچ میں ہم لے لیں گے.
تو وہ ہمارا ہمیشہ سے ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ برڈن اتنا ہے نا بہت زیادہ فلو 2.5 سال کا برڈن کو ختم کرنے کے لیے 250 ایسے انسٹیٹیوٹ اور چاہیے. بالکل ایسا ہی ایک دو انڈس سے کام نہیں چلے گا, ایک یہ دو بہت بڑا شہر ہے. اور یہ کام ہو سکتا ہے, یہ ڈویبل ایکٹ ہے جی کہ جب ہم 2.5 سال بعد وہاں کر سکتے ہیں تو 2.5 دن بعد 2.5 ہفتے بعد ہمارے پاس بھی کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم یہ سلسلے کر رہے ہیں. پھر جتنے زیادہ ہاسپٹلز ہوں گے ہمارے ڈاکٹرز کو اپارچونیٹی ملے گی یہاں کام کی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر جا رہے ہیں. جی بڑی بالکل تعداد ایسا ہی. جو نئے ڈاکٹرز ہیں جن پہ حکومت اتنا خرچ کر رہی ہے, جن کو MBBS کی ڈگری دی جا رہی ہے, جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھ کر آتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاؤ ہے, ہمارے یہاں SMC ہے, پورے پاکستان میں اور انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی, بہت ہی نامنل فیس ہے. اس پہ جو خرچ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا حق جب ہی ادا ہو جب آپ اس ملک کو, اس دھرتی کو جو ہے وہ سرو کریں اور یہاں پر کام کریں. میں نہیں کہتا کہ باہر نہ جائیں, باہر ضرور جائیں, اعلیٰ تعلیم لیں, نئی ٹیکنیک سیکھیں, سیکھنے کے بعد دوبارہ واپس آئیں اور اس ملک و قوم کی خدمت کریں. یہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ قرض ہے جو ان کو آج نہیں کل نہیں پرسوں واپس ضرور کرنا ہے اس ملک کو. اپنی سوائل کو آپ نے یہ واپس کرنا ہے, اپنی دھرتی کو. تو ابھی ہم میڈم سے بات کر رہے تھے اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ ذرا وقت کم دیتے ہیں, مصروفیت زیادہ ہو گئی, تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے ظاہر ہے فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ شکایت وجہ ہے. آج نہیں, میرے والد کو بھی تھی, میری والدہ کو بھی ہے, میری فیملی کو بھی ہے, میری اپنی فیملی کو بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی وقت ضرور نکال لیں, لیکن یہ کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, کسی کا کام ہے, تو وہ پہلے ہے فیملی پہ بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں سکون سے, ذرا کام پورے ہو جائے, اگر کسی کی پریشانی سے دور کر دیا جائے تو کسی اتنے سارے جو آپ کے کازز ہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں, تو وہاں کہیں ان کی خدمات آپ کو درکار ہیں. آنے والے وقتوں میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ذرا ان کو بھی تھوڑا سا مصروفیت اپنے ساتھ لگا دیا جائے؟ نہیں, گھر کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مجھے سپورٹ کرنا, اور مجھے ان کی پوری سپورٹ ہے, مکمل سپورٹ ہے. اور اس سپورٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام کر لیتے ہیں. اگر گھر کی سپورٹ نہ ہو تو پھر آپ یہ کچھ نہیں کام کر سکتے. آپ مینٹلی شاید اتنا فوکس ہی نہیں رہیں گے نا, آپ میں وہ جذبہ ہوگا. میں ابھی دوران گفتگو ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا ہے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی اور بھائی چلیں اسمبلی, MPA بن جائیں, MNA بن جائیں, کوئی سینیٹرشپ لے لیں, تو آپ نے ایسا کوئی مشورہ دیا یا آپ کو کوئی خواہش ہے کہ اب احمد چنائے صاحب کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, اصل میں یہ سوال میں پھر ان سے کروں گا کہ اس پہ ان کی کیا رائے ہے. اصل میں ان کا یہ ہے کہ ان کا مقصد جو میں نے دیکھا ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, ہیلپ کرنا, مدد کرنا, ان کا مقصد یہ ہے. اگر اس مقصد کے لیے اسمبلی تک چلے جاتے ہیں اور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ اور کر سکتے ہیں. ہاں, اور یہ شکایت میں نے اپنے فادر سے بہت شروع میں کی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو تمہارا شوہر بہت اچھا کام کر رہا ہے, تمہیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. اب وہ بات پھر میرے بھی دماغ میں بیٹھ گئی. شروع میں مجھ بھی ذرا بچپن تو وہ میں کرتی تھی, پھر میرے ابو نے مجھے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ تمہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, یہ بہت اچھے کام کر. آپ ان کے مشورے کو اور اپنے اس فیصلے کو اچھا ہی سمجھتی ہیں. جی, ایسا ہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ پالیٹکس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر وہاں پر کام کریں لوگوں کے لیے, ایسا ہی یہی کریں گے, ایسا یہی کریں. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے مدد کرنا, ہیلپ کرنا. چیزیں کہ پورا اعتماد ہے. سر, تو کوئی ایسا آفر ماضی میں یا ابھی اور ایسا کوئی ارادہ کچھ سوچا ہے؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دوں. جی, 1988 سے لے کر اب تک سینکڑوں بار جتنے بھی الیکشنز ہوئے, چاہے وہ قومی, صوبائی, سینٹ, سب میں جو ہے وہ آفرز ہوئی ہیں. سب میں جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ مجھے کہا ہے کہ ہمیں جوائن کر لو, ہماری طرف سے آ جاؤ, اور بڑے اس کے ساتھ بڑے شدید فورس کے ساتھ پریشر ڈال کے. اور میں نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ جو میں لوگوں کی خدمت کا کام کر رہا ہوں, شاید اگر میں پولیٹکس میں آ گیا تو میری سپورٹ میرے لوگ ہیں, ہمیں چندہ بھی دیتے ہیں, ہمیں فنڈنگ بھی کرتے ہیں, ہم سے کام بھی کرواتے ہیں. اگر میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں چلا جاتا ہوں, ظاہر ہے پولیٹکس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور وہاں سے میں الیکشن لڑتا ہوں, تو پھر جو اپوزیشن والے ہوں گے
جو ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس ادارے کی فنڈنگ اور سپورٹ جو ہے وہ ضرور متاثر ہوگی. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ ان غریبوں پہ لگا رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن میں لگا رہے ہیں، ہمارے ویلفیئر کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اس سے وہ پیچھے نہ ہٹیں. اور یہ قربانی ہے جو میں دیتا رہا ہوں، ورنہ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ سینیٹر بن جائے، وہ ایم بن جائے. اور جہاں لوگ جانتے بھی ہوں، جہاں شہر میں ایک شناخت بھی ہو، اور جہاں ایسی آفرز بھی ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ جن کا کمبا بھی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ بھی الیکشن جیت جاتا ہے. لیکن ہم نے جو ہے وہ اس طرف یقینی تھی، مطلب سیٹ اس طرف سوچا ضرور ہوگا. میں یہ اس بات سے نہیں کہتا کہ میں نے سوچا کبھی نہیں، سوچا ضرور ہوگا، لیکن پھر آخر میں وہ ہمت نہیں ہوئی. اور میں نے بہت موقعوں پر جو ہے ان کو ناراض بھی کیا، منع بھی کیا، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا. اور گھر تک چل کر آئے، میں نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے میری عزت کی ہے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری وجہ نہ آنے کی صرف یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں وہاں بھی اچھے کام ہو سکیں گے اور ہم آپ کو فنڈنگ کرا دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے لحاظ سے جو ہم فنڈنگ کرواتے ہیں لوگوں سے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی چھاپ لگ جائے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، مخالفت برائے مخالفت بھی ہے. کچھ اچھے کام بھی پولیٹیکل پارٹیز کر جاتی ہیں، کچھ برا نام بھی پیدا کر جاتی ہیں، کچھ انڈیویجولز بھی ایسے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو خراب کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کی چھاپ جو ہے اس کا عکس ضرور نظر آتا ہے. تو ہمیں ان عکس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاز کو وہ سوٹ نہیں کرتا؟ بالکل نہیں سوٹ کرتا. اور اللہ تعالیٰ جب موقع دے گا جہاں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل حیثیت میں اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے، ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نو ہے کہ بھائی آگے بھی نہیں کریں گے، اگر بہتر لگا تو بالکل بالکل وہ آپشنز ہمارے اوپن ہیں. اور انشاءاللہ اس ملک میں ایسا نظام آئے گا جہاں ہم معاشی ترقی کے لیے کام کریں گے، جہاں ہم ہیومن رائٹس کے لیے کام کریں گے، جہاں ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے. کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے. تو جہاں ویلفیئر اسٹیٹ نہ ہو وہاں پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آج ہم جو ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں، ہم آج جو میڈیکل کا کام کر رہے ہیں، یہ کام سارے حکومت کے ہیں، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی حکومت کیوں نہیں کر رہی، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آج نہیں تو کل ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل ہو ہی جائیں گے. وقت ہمارے پاس کچھ کم رہ گیا، باتیں بہت ہیں اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. میں 3 حوالہ جات سے آپ کے جو ہے نا آخری میسیجز آج کے پروگرام کے لینا چاہوں گا. نمبر 1، آپ اسٹریٹ کرائم CPLC کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے شہر میں اس وقت کیا رائے دینا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بتائیے گا. نمبر 2، جو معیشت ہے ہماری جو اس وقت ذرا کچھ لڑکھڑا رہی ہے اور کبھی اچھی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بڑا ہمیں اس میں ڈرا بیک آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. اور ایٹ دی اینڈ جو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ کیا میسج ہے. شاید یہی تینوں میسیجز عید کے سب سے امپورٹنٹ میسج ہوں گے آج. دیکھیں پہلے میں بات کروں گا CPLC کے حوالے سے، ہمارے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے. دیکھیں اس شہر کراچی میں جو بڑے کرائمز تھے وہ الحمدللہ بڑے مینیج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کرائمز مینیج ہو جاتے ہیں تو پھر ملزم یا مجرم کو جو ہے وہ کچھ اور نہیں سوچتا، وہ چھوٹے موٹے بھی کرائم کرتا رہتا ہے. تو جو آپ یہ اسٹریٹ کرائمز دیکھ رہے ہیں جس کی بہتات آج بھی ہے، اس پہ کوئی کمی نہیں ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ ڈائیورجن ہے. اور یہ ڈائیورجن جو ہے اس کو بھی مینیج کرنے کے راستے ہیں. اس کو مینیج کرنے کا سب سے بڑا سائنٹیفک ڈیجیٹل کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو CCTV کیمرہ مینجمنٹ ہے اس کو پورے کراچی میں میکسیمم سطح پہ پھیلوائیں. اور اس شہر کراچی میں کوئی 15 سے 20 لاکھ کیمروں کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا. اور یہ چلے جائیں گے تو پھر مجرم کو پتا ہوگا کہ جہاں وہ کرائم کرے گا وہ پکڑا جائے گا. اور یہ کیمرہ صرف فلمیں بننے کے لیے نہیں ہے، یہ کیمرے جو ہیں وہ امیڈیٹ رسپانس کے لیے ہیں کہ کیمرے میں بیٹھا ہوا شخص اگر دیکھ رہا ہے، اچھا اس کی مانیٹرنگ بھی ہو اور وہ بالکل وہ رسپانس یونٹ کو فوراً بتائے گا. جو رسپانس یونٹ شہر میں مختلف جگہ پر ہوں گے وہ رسپانس یونٹ وہاں پہنچے گا اور نہ صرف اس کرائم کو روکے گا، ملزمان کو گرفتار کرے گا، بلکہ اگر وہ بھاگ بھی گئے ہیں تو پھر کیمرہ مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس کی کہاں پریزنس ہے وہ اس کو بتایا جائے گا اور اس کو وہاں جا کے پکڑ لیا جائے گا. جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر
کوئی کرائم انشاءاللہ کراچی میں نہیں ہو سکتا. نمبر 1 ہاں اس پہ ہمیں کام کرنا ہے اور اس پہ بہت زبردست طریقے سے کام کرنا ہے. دوسرا ہم نے بات کی ہمارے اسٹیٹ کی کہ ہماری اکنامی کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں اکنامی جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے وہ 13-14 ہزار ٹریلین کا ہے کہ جی ہم ریونیو جمع کرتے ہیں 13-14 ہزار ٹریلین. اب اس 13-14 ہزار ٹریلین کو جو ہے وہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے؟ اس میں سے 62% یعنی 8,000 کے قریب تو اسٹیٹ کو چلا جاتا ہے اور 8,000 جو ہے وہ ہمارے ڈیپٹ سروسنگ میں آ جاتا ہے, جو انٹرسٹ پیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر ڈیفیسٹ میں آ جاتے ہیں, پھر ہم لونز لیتے ہیں, پھر اپنا اسٹیٹ کو چلاتے ہیں, اس میں ہمیں ڈیفینس کو بھی پورا کرنا ہے, اس میں ہمیں اسٹیٹ کے جو ہے وہ خرچے بھی پورے کرنے ہیں اور پھر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کرنا ہے. تو یہ کہیں سے مس میچ نہیں ہوتے, سارا مس میچ ہے. اس کو اب کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ جی 14 کی جگہ 20,000 ٹریلین ہم کریں. اس میں آپ ٹیکسز بڑھا دیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ٹیکسز بڑھانے کی بات نہ کریں, ہم ٹیکس کے نئے ایوینیوز تلاش کریں. ہمارے پاس آج 5-6 لاکھ لوگ اگر NTN رجسٹرڈ ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, تو اس کو 50-60 لاکھ بنانا ہے, اس کو 5-6 کروڑ بنانا ہے. جب سب مل کر ٹیکس دیں گے تو یہ 20,000 کے یہ 25,000 کے بھی ریونیو آ جائے گا. سر اس ٹیکس دینے کے لیے ان کو پہلے کمانا بھی تو پڑے گا نا. بالکل. دیکھیے ہمارے یہاں پاس انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. آپ پانی بھی خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ چھوٹی سی سبزی بھی لیتے ہیں تو وہاں ٹیکس انڈائریکٹلی اس کو دیتے ہیں. تو ہمیں اس نظام کو واضح کرنا ہوگا, اس نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ لوگوں کو لانا ہوگا. تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جتنی آئے گی وہ ہم سمجھتا ہوں کہ بہتر بنے گی. ہماری معیشت اگر اوور آل بات کر لیں تو ہماری معیشت میں کوئی میں سمجھتا ہوں ابہام موجود نہیں ہے. ہم اس موقع پہ بھی کھڑے ہوئے تھے جہاں ہمارے پاس شاید $2 بلین کا بھی ریزرو نہیں تھا. آج ہم $17-18 بلین کے ریزرو پہ آ گئے ہیں. اپنے ریزرو پہ 5-6 بلین ہمارا بینکوں کے پاس ہے. تو ہم کل کے مقابلے میں آج بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی ہوئی ہے. سب سے بہتر جو ہمارا کام ہوا ہے وہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ 42-43 ارب کی ہو جائیں گی اور وہ ایک بہت بڑا پاکستان کو سپورٹ ہوگا. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بوسٹ دی جائیں گی اور اکنامی جو ہے وہ بہتر شیپ میں رہے گی انشاءاللہ. بہتر پالیسیز اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں چیزیں آ جائیں گی لائن؟ بالکل آ سکتی ہیں. پاکستان ایک نیچرل اسٹیٹ ہے. نیچرل اسٹیٹ سے مراد یہ کہ ہمارے پاس 4 موسم اچھے ہیں, ہمارے پاس ہماری اپنی ایگریکلچر پروڈکشنز ہیں جس میں ویٹ ہے, رائس ہے, شوگر کین ہے, بلا بلا. سبزیاں ہمارے یہاں بہت اچھی ہوتی ہیں, فروٹ ہمارے یہاں بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 3 انٹرنیشنل پورٹس ہیں, ایئرپورٹس موجود ہیں, ایک نیٹ ورک موجود ہے. مطلب کوئی کمی نہیں ہے اس میں. جب کمی نہیں ہے تو پھر سسٹمز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. تیسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ جی ہم اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کی جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ جب بن سکتی ہے جب ہمارے سیاستدان جو ہیں, ہمارے جو پلرز ہیں اسٹیٹس کے, وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. میں نہیں کہتا کہ سنسیئر نہیں ہے, لیکن اس سنسیئرٹی کا لیول جو ہے وہ بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس سنسیئرٹی کے لیول کو جب تک ہم بہتر نہیں بنائیں گے, ہم اپنے مفاد کو چھوڑ کر ملکی مفاد کی بات نہیں کریں گے, ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکتے. اپنے مفادات کو ہم نے پیچھے رکھنا ہوگا. یہ قربانی دینی ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ پر آپ کا جو بجٹ ہے وہ مشکل سے بجٹ کا 3-4% ہے, اس سے زیادہ 3-3.5% بس. تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش بنتی ہے کہ آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 30-40% ہو. اور پھر اب اس میں بڑا یہ ایک نعرہ لگ رہا ہے, ایک فیلنگ آتی جا رہی ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کی بہتر منصفانہ تقسیم ہو. اور NFC ایوارڈ میں صوبے بھی جو ہیں وہ ہماری جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں اپنا رول ادا کریں, باقی بجٹس میں بھی اپنا رول ادا کریں اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2018 سے 2026 تک یہ NFC ایوارڈ کو چلایا ہے. آج وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اس NFC ایوارڈ کو جو ہے وہ ریڈو کیا جائے, اس کے نوک پلکس ٹھیک کی جائے اور اس NFC ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو میکسیمم بینیفٹ پہنچایا جائے. کہ ملک میں جو خرابی ہو اس کے ذمہ دار تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں, صوبے کی گورنمنٹ بچ جاتی ہے, صوبے کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. آج صوبے کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں تو پھر ظاہر ہے NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریوزٹ کر کے اس کو بہتر بنایا جائے. اس کو بہتر. میں مسز چنائے, بس ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ عید پہ کیا میسج دیں گی
جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ایک میسج شارٹلی اگر آپ دے دیں, اس کے بعد سر سے میسج لیں گے اور ہم بس اجازت لیں گے آپ سے. بس یہی میسج دوں گی کہ دیکھیے اس عید میں جو ہم مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے قربانی کا, تو یہی ہے کہ ہم قربانی دیں سب کے لیے, وقت کی, اس کی انرجی کی, سب کی, یہی ہے. اور یہی میں خیال ہے ان کا یہی مقصد ہے. یہ بات تو یہ ہم سے بھی کہتے ہیں, وقت کی قربانی کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ سب سے بڑی قربانی ہے فی زمانہ, اگر میں سمجھتا ہوں. سر شارٹلی کیا میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس عید پر؟ جہاں ہماری اہلیہ نے قربانی دینے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی یہ قربانی دینی ہے کہ اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک کو جو ہے وہ بنانے میں مدد کریں. یہ نوجوان ہی ہیں جو ہمارے 60% سے زیادہ ہیں, 30 ایئرز اینڈ بلو کی جو ان کی ایج لمٹ ہے, یہ اس ملک کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کہ آج اگر یہ میدان عمل میں آتے ہیں اور اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں, میں کہتا ہوں بلوں سے باہر نکلتے ہیں, صرف تنقید کرنے سے اور یا گھر اس پر ملک کے لیے کام کرنے سے کی بات کر لیں, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کو دنیا کی ممتاز ترین ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دے. آج ہمارے بڑوں کی کوششوں سے, میں کہتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل کی کوششوں سے, ہمارے پرائم منسٹر کی کوششوں سے پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑی سٹیٹس میں آ گیا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس سٹیٹس کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں ہمارے لیڈران کو, ساتھ ساتھ اس سٹیٹس کو پھر ایکسپلائٹ کرنے کی, اس کو اپنے بیسٹ پاسبل یوز میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے, اپنے کام سے, اپنی حکومت کو مدد سے اور مفید مشوروں سے. کرٹیسزم اپنی جگہ پر, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن مشورے اور بہتر طور پہ اس ملک کو بنانے کے لیے کیسے آگے بڑھ کے چلنا ہے اور پھر پریکٹیکلی آگے آنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی کام کرنا ہوگا اور بازو بننا ہوگا آپ نے اپنی ریاست کا, اپنے لوگوں کا, تب جا کے کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اور آئی مسٹ سے کہ ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا گیا ہے, ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. عید پر آپ لوگوں سے ملاقات رہی, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک, آپ کو بھی عید مبارک, آپ کے اور آپ کے تمام سٹاف کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اسی عید مبارکوں کے ساتھ ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوتے ہیں اور پھر نئے پروگرام میں نئے آپ کی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. عید کا میسج آج جو ہمارے مہمان نے ہمیں دیا ہے وہ میسج یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے, کسی بہکاوے میں نہیں آنا. ہمارے نوجوانوں نے کسی ایجنڈے میں نہیں آنا, کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا. کام کرنا ہے, تنقید کریں غلط چیز پر, مگر اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں. شاید یہی ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہمارا فرض ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ سعد صابری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.